मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह आज की क्लास को हम शुरू करते हैं आज के दिन के दुआ से, ताकि हम और आपको मालूम हो कि आज के दिन की दुआ में हम और आप क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं आज के इस क्लास में मौजूद तमाम दोस्त अहबाब को खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करते हैं कि आज का ये दर्स भी हम सब के लिए मुफीद रहे। इंशाल्लाह जो भी सवाल होगा आप लोगों का, तो गूगल मीट पे इसके बाद यानी इस क्लास के बाद फ़ौरन लिंक को आप लोगों की खिदमत में पेश करूँगा। वहाँ पे इंशाल्लाह सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। लिहाजा आप दोस्त अहबाब क्लास को सुनिए। सुनने के बाद जो भी इस क्लास से मुताल्लिक़ आप लोगों का सवाल है वो ज़रूर आप लोग पूछिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा क़व्विनी फ़ीही अला इक़ामति अम्रिक। परवरदिगार, मुझे आज के दिन ये क़ुव्वत अता फ़रमा कि मैं तेरे अम्र को कायम कर सकूं। जो तूने मुझे हुक्म दिया है उसको मैं पूरा कर सकूं। नमाज़ पढ़ने को कहा मैं नमाज़ पढ़ सकूं, रोज़ा रखने को कहा मैं रोज़ा रख सकूं, अम्र बिल मारूफ़ करने को कहा मैं बिल मारूफ़ कर सकूं, नेकी करने को कहा, माँ बाप के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्त अहबाब के साथ सिले रहम से रहने को कहा मैं रह सकूं। यानी खुदा के जो भी ऑर्डर है उसको मैं पूरा कर सकूं, वो क़ुव्वत मुझे अता कर। व अज़िक़नी फ़ीही हलावता ज़िक्रिक। परवरदिगारा, तेरे ज़िक्र की जो शीरीनी है उसका जायका मुझे अता फरमा। बहुत से हम में से बहुत से लोग होंगे जो वाक़ईन ज़िक्र खुदा की नमाज की लज्जत उन्हें महसूस होती होगी, रोज़ा रखने की लज्जत और शीरीनी उन्हें महसूस होती होगी, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें ये ज़िक्र खुदा की शीरीनी और हलावत उन्हें नसीब नहीं होती। लिहाजा आज के दिन खुसूसी दुआ यह है कि परवरदिगारा, हमें तेरे ज़िक्र की शीरीनी अता फरमा। वो लज्जत, वो जायका जो तेरे ज़िक्र करने में है वो हम सबको अता फरमा। व औज़िअनी फ़ीही लिअदाइ शुक्रिक बिकरमिक। परवरदिगार, तेरे करम के वास्ते तेरे शुक्र अदा करने की मुझे आज के दिन तौफीक अता फरमा। यानी शुक्र इलाही बजा लाने के लिए भी हमें तौफीक चाहिए। अगर वो तौफीक शामिल हाल ना हो तो खुदा की दी हुई नेमतों पे हम शुक्र अदा नहीं कर सकते। जब हम शुक्र अदा नहीं कर सकते तो हम खुदा के शुक्रगुजार बंदों में शामिल नहीं हो सकते। लिहाजा आज के दिन ये दुआ खुसूसी करने के, परवरदिगार तेरे शुक्र करने की भी हमें तौफीक अता फरमा। तूने हमें आज़ा व जवारिह दी, उस पर शुक्र अदा कर सकते। तुमने हमें बेहतरीन फ़िज़ा दिए, माँ बाप दिए, अच्छे दीन दिए, सुलह आसाइश दी, आरामिश दी, हम लोगों को चैन और सुकून अता किया। परवरदिगार, इन सब पे हम तेरा शुक्र अदा कर सकें, इसकी तौफीक अता फरमा। वहफ़िज़नी बिहिफ़्ज़िका व सित्रिक। परवरदिगारा, तू ही मुझे अपने हिफ्ज़ व अमान में रख, मेरी हिफाजत फरमा। परवरदिगार, तू ही बेहतरीन हिफ्ज़ करने वाला है, तू ही महफूज रखने वाला है, तो लिहाजा तू ही मुझे अपने हिफ्ज़ व अमान में रख, निगहदारी में रख। या अबसरन नाज़रीन, ए वो जो देखने वालों में सबसे ज़्यादा और बेहतर तरीके से देखने वाला है। यानी अगर हमारे आमाल को, हमारे दिलों के हालात को जो कोई जानता है वो खुदावंद है। आज की ये दुआ बेहतरीन पैगाम है हम सब के लिए कि अगर हम और आप इस पे अगर तवज्जो करें। लिहाजा इन दुआओं पे अगर हम लोग तर्जुमे के साथ, इनके शरह के साथ इन पे दिक्कत करते हैं तो वाज़ेह हो जाता है कि वाक़ई माह मुबारक रमज़ान में हमें खुदा से क्या मांगना चाहिए, किस चीज़ की दुआ हमें करनी चाहिए, ये समझ में आता है। देखिए, हम और आप गुफ्तगू कर रहे थे अपने एतक़ाद के हवाले से, तो और अहकाम शरई के हवाले से। मैं एक आज मुसाफिर के रोज़े के हुक्म कुछ आप लोगों की खिदमत में बयान करना चाहूँगा। उनमें से पहला ये है कि माह मुबारक रमज़ान में अगर हम और आपने सफ़र किया, तो उस सफ़र में कब रोज़ा रख के हम सफ़र कर सकते हैं, कब हमारा रोज़ा सही रहेगा, कब हमारा रोज़ा बातिल होगा। तो इसमें मैं बहुत ही निचोड़ करके, ताकि आप जवानों को, दोस्त को, सुनने वालों को वाज़ेह तौर पर समझ में आ सकें, ऐसा बयान करने की कोशिश करूँगा। पहला ये कि अगर हम और आपने माह मुबारक रमज़ान में सफ़र किया, तो सफ़र पर जाते वक़्त एक दफ़ा हम और आप सफ़र से वापस आते हैं, एक दफ़ा हम और आप सफ़र से जाते हैं, यानी अपने वतन से किसी और जगह जाते हैं, एक जगह हम किसी और जगह से अपने वतन वापस आते हैं। ये 2 सूरत हाल है सफ़र की। अब हम और आप सफ़र अपने वतन से करते हैं, तो उस वक़्त कब करना चाहिए, किस वक़्त हमारा रोज़ा सही रहेगा और किस वक़्त हमारा रोज़ा सही नहीं होगा। पहला ये है कि अगर हम शुरू सफ़र कर रहे हैं, ज़ोहर के बाद सफ़र कर रहे हैं, मसलन हम और आप अपने घर से निकल रहे हैं ज़ोहरैन के बाद, ज़ोहर के बाद अगर सफ़र करें, तो उस वक़्त हमारा रोज़ा तमाम हमें रखना चाहिए, रोज़ा सही है।
قضا بھی لازم نہیں ہے، یعنی ہم بعد ظہر اگر سفر کر رہے ہیں تو اس دن کا روزہ رکھ سکتے ہیں اور اس کے قضا بھی لازم نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم اور آپ نے ظہر سے پہلے سفر کیا تو اس وقت کیا حکم ہے؟ اپنے وطن سے ہم ظہر سے پہلے حرکت کر رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، تو اس وقت ہے کہ اس دن کا روزہ باطل ہے اور قضا بھی ادا کرنا ہے آپ کو۔ یہ تو ہم اپنے وطن سے کہیں جگہ جا رہے ہیں، اس وقت یہ دو صورتحال ہے۔ اگر روزے کو رکھنا چاہتے ہیں تو بعد ظہر آپ سفر کریں، روزے کو بغیر روزے کے اگر سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو قبل الظہر سفر کرنا ہوگا۔ ایک آپ یہ کہ سفر سے واپس اب ایک دوسری جگہ پہ ہیں آپ اور واپس آ رہے ہیں اپنے وطن، تو اس وقت کیا حکم ہے روزے کا؟ کہتے ہیں کہ اگر ظہر کے بعد وطن میں پہنچ جائے مثلا تو اس وقت کیا حال ہے؟ کہا کہ روزہ باطل ہے، قضا رکھنا ہوگا۔ روزہ رکھ لیے ہیں آپ نے تو روزہ باطل ہے اور اس دن کا قضا بھی آپ کے اوپر واجب ہے۔ اگر آپ نے سفر سے آپ واپس آئے اور وطن پہنچے ظہر کے بعد تو اس دن کا روزہ باطل ہے اور قضا رکھنا ہوگا۔ لیکن اگر آپ ظہر سے پہلے اپنے وطن پہنچے یا ایسی جگہ پہنچے جہاں پہ آپ 10 دن سے زیادہ رہنا ہے، اقامت کیے ہیں، یا جہاں پہ آپ پہلے سے رہ رہے ہیں، تو اس جگہ پہ پہنچے آپ ظہر سے پہلے، تو اس وقت حکم یہ ہے کہ روزہ صحیح ہے اور کوئی قضا اس پر نہیں۔ یہ سفر کے حوالے سے مختصر سا احکام تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ امید کرتے ہیں کہ یہ احکام سفر آپ سب کے لیے مفید رہے۔ اب ہم اپنے عقائد کے چوتھے مرحلے میں پہنچے ہیں، کلاس عقائد۔ دیکھیں چونکہ ہم آن لائن سن رہے ہیں آپ لوگ، اور آن لائن کلاسز میں نزاکتیں یہ ہوتی ہیں کہ انسان ایک بار سنتے ہیں، اس کے بعد شاید وہ لکھ لیں، تو اس لیے میں پاور پوائنٹ بناتا ہوں تاکہ آپ لوگ ان کو لکھ بھی لیں اور اپنے حساب سے بعد میں ریسرچ کریں ان چیزوں پہ کہ کس حد تک یہ صحیح ہے، کس حد تک آپ لوگوں کے لیے مفید ہے۔ ہم اور آپ گفتگو کر رہے تھے کہ اسلام کے تعلیمات اگر سیکھنا چاہیں تو وہ کون سے راہیں ہیں، کون سے سبجیکٹ ہیں جو اسلامی تعلیمات میں ہم پڑھتے ہیں۔ ویسے تو بہت سارے سبجیکٹ ہیں لیکن 3 چیزوں میں علماء نے اسلامی تعلیمات کو قید کیا ہے۔ ایک عقائد ہے جس کو آپ علم کلام کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، دوسرا احکام ہے جس کو آپ علم فقہ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، تیسرا اخلاق ہے جس کو علم اخلاق کی کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ یہ میں بار بار تکرار کرتا ہوں، ہر کلاس میں ابھی چوتھے درس تک میں یہ تکرار کر رہا ہوں تاکہ چونکہ امپورٹنٹ ہے، اس کو فوکس کرنا ضروری ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ اسلامی تعلیمات کا دائرہ ان 3 چیزوں میں ہے۔ اس کے بعد عقائد کے بہت سارے سبجیکٹس ہو جائیں گے، احکام کے بہت سارے سبجیکٹس ہو جائیں گے، اخلاق کے بہت سارے سبجیکٹس ہو جائیں گے۔ تو عقائد کے ایک سبجیکٹ مثلا توحید پر ایک انسان پی ایچ ڈی کر سکتا ہے، امامت پر ایک انسان پی ایچ ڈی کر سکتا ہے، امامت پر یہاں تک امامت کے ایک جز پر معصوم ہونے پر پی ایچ ڈی کر سکتا ہے۔ اتنے وسیع بحثیں ہیں جو بعد میں آپ کلام کی کتابیں پڑھتے ہیں تو واضح ہو جائے گا۔ اسی طرح احکام میں جب ہم آتے ہیں تو نماز کے ایک ہی حکم وضو کے بحث میں انسان پی ایچ ڈی کر سکتا ہے۔ اسی طرح دوسرے احکامات میں پانی، آب مطلق، آب مضاف، کس طرح حلال کھانے حرام کھانے، ان چیزوں میں انسان ایک ایک مسئلے فقہی پر پوری پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں۔ تو آج کل احکام کا دائرہ بے انتہا وسیع ہے، تو لہٰذا اس میں سبجیکٹ بھی اور بھی ہوں گے۔ جب آپ علم فقہ کی کتابیں پڑھیں گے، جو ابھی لیٹسٹ ہمارے علماء کی کتابیں کم سے کم سے علم فقہ میں 20 جلدوں پر، کچھ کتابیں ایسی جو 100 سے زائد جلدوں پر مشتمل ہیں۔ اور علم الاخلاق میں آپ علم اخلاق کی کتابوں کے ذریعے آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اخلاق میں کون کون سی چیزیں اخلاق میں بحث کی جاتی ہیں، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، شرافت کیا ہے، امانت داری کیا ہے، خیانت کرنا کیا ہے۔ یہ وہ سارے مباحث ہیں جو آپ ان 3 دائروں میں، ان 3 ٹاپکس کے دائرے میں پڑھتے ہیں اور اس پہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو عقائد میں ہم اور آپ کا فوکس یہ ہے کہ ہماری فکر بنتی ہے، وہاں پہ ہمارے ذہن سے مربوط ہے، ہم ذہنی طور پر ایک ایسی چیزوں کو سمجھیں، ایسی چیزوں کو اپنے عقیدے میں لائیں کہ جو معقول ہو، جو صحیح ہو، جو ریئل میں ہو، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں۔ جب ہماری فکر صحیح ہوگی، یعنی ہمارا عقیدہ صحیح ہوگا، تو اس وقت اس عقیدے کے مطابق ہمیں کچھ رولز اور ریگولیشن ہوگا، کچھ اعمال ہوں گے، اسے ہمیں انجام دینا ہے، کچھ کام ہوں گے جسے ہمیں کرنا ہے۔ اس کے بعد اخلاق کا دائرہ ہوتا ہے کہ اس کام کو کس کوالٹی کے ساتھ، کس بہتر طریقے سے ہم انجام دے سکتے ہیں۔ یہ بحثیں یہاں ہوتی ہے۔ اب ہم نے کل بھی عرض کیا تھا، یہ پوری دنیا ہے، ہم اور آپ کی کائنات ہے، اس میں بہت ساری مخلوقات ہیں۔ ان میں سے مثلا جمادات ہیں، جمادات میں آپ دیکھیں یہ بھی مخلوق خدا ہے نا۔ جماد میں جامد چیزیں جیسے پتھر، جن میں روح نہیں ہے، جن میں جان نہیں ہے، جیسے مٹی، ریت، یہ سب جامد ہیں، یہ بھی خدا کے مخلوق ہیں۔ ان میں سے دوسری نباتات ہیں، یہ پودے جیسے، اس میں رشد ہے،
ان میں نمو ہے، پیڑ پودوں میں نمو ہے، حرکت رشت ہے، لیکن حرکت نہیں ہے۔ حیوان ہے، یہ ان میں رشت و نمو بھی ہے، ساتھ ساتھ میں یہ حیوان چلتے ہیں، کچھ حیوان سمجھ سکتے ہیں، کچھ حیوان کو پڑھا سکتے ہیں، کچھ حیوان درک رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انسان ہے، یعنی ایک جمادات ہیں جو سب سے نیچی سطح پر ہیں، پھر اس کے بعد نباتات ہیں، پھر اس کے بعد حیوانات ہیں، پھر اس کے بعد انسان ہیں، پھر اسی طرح انسان اور انسان کی طرح جن اور فرشتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی جمادات کا یہ مطلب اپنا کمال یہ ہے جمادات کا کہ وہ اپنے آپ کو فدا کرے اپنے سے افضل چیز پر۔ کون سے اس سے افضل چیز کیا ہے؟ نباتات ہے، یعنی وہ زمینہ فراہم کریں، پیڑ پودے بہتر طریقے سے بن جائیں اور پیڑ پودوں پہ خود کو قربان کریں۔ یہ زمین اور زرخیز زمین کی ایک صفت ہے، یہ جمادات کی اپنا مقصد ہے، یعنی کائنات میں خدا نے ان کو اس مقصد کے لیے بنایا ہے۔ جمادات کو اگر بنانے کا تو مقصد کیا ہے کہ وہ خود کو نباتات پر، خود سے افضل چیز پر قربان کرے۔ اب نباتات کیا کرے گا؟ نباتات کیا کرتی ہے؟ نباتات بھی خود سے افضل چیز پر، خود سے افضل چیز کیا ہے؟ حیوان ہے، حیوانات پر خود کو قربان کرتا ہے تاکہ وہ کیا ہو جائے، یعنی اپنے آپ کو فدا کرے حیوانات پر کہ ان کا لقمہ بنے، ان کا رزق بنے، ان کا کھانا بن جائے۔ اسی طرح حیوان اپنے آپ کو کس پر قربان کرتا ہے؟ حیوان سمجھتا ہے کہ وہ ایک اشرف المخلوق انسان کا لقمہ بن جائے، لہٰذا وہ اپنے کو قربان کرتا ہے اپنے سے افضل چیز پر۔ اب سوال ہے انسان پر، انسان اپنے آپ کو کس پر قربان کرے؟ یہاں پہ علماء فرماتے ہیں کہ انسان سے افضل اس دنیا میں کوئی شے نہیں ہے سوائے ذات خدا کی، یعنی انسان اپنے آپ کو خدا پر قربان کرے، راہ خدا میں قربان کرے، دین الہی پر قربان کرے۔ یہ انسان کا اصل مقصد ہے، یہ انسان کا اصل ہدف ہے یہ۔ اس لیے آپ ان ساری مخلوقات میں آپ دیکھیں، جن، فرشتے، انسان، حیوانات، چرند پرند، ان ساری مخلوقات میں یہ واحد انسان ہے جس میں یہ کوالٹی ہے کہ وہ جو بھی کام کرتا ہے پہلے فکر کرتا ہے، پھر اس کے بعد اسے انتخاب کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس پر عمل کرتا ہے۔ اب میں ایک سوال آپ سے یہاں سے کروں گا، یہ انسان اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کہ میرے اوپر کس چیز کی حکومت ہے؟ ایک انسان کو کون چلاتا ہے؟ انسان کے اوپر کس چیز کی حکومت ہے؟ واقعاً حقیقی معنی میں آپ اپنے اوپر کیا محسوس کرتے ہیں؟ یہاں پہ علماء اور محققین فرماتے ہیں انسان کے اوپر اس کی فکر حاکم ہے، یعنی اس کا عقیدہ، جس چیز کو وہ مانتے ہیں اس کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے، جس چیز پر وہ عقیدہ رکھتے ہیں اس عقیدے کے مطابق وہ زندگی کرتے ہیں، یعنی اس کے اوپر اس کے عقیدے کی حکومت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان بے فکر بغیر کسی آئیڈیالوجی کے، بغیر کسی عقیدے کی زندگی کرتا ہو۔ ہاں، لیکن امکان ہے یہ عقیدہ، یہ فکر صحیح ہو، امکان ہے یہ فکر غلط ہو۔ مثلا یہاں پہ ہیں کہ اس دنیا میں کوئی بھی انسان بغیر فکر کے زندگی نہیں کرتا، یعنی آپ چاہے دیندار انسان کو دیکھیے اس کے پاس بھی فکر ہے، چاہے بے دین انسان کو دیکھیے اس کے پاس بھی ایک فکر ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک قانون ہے، اس کے مطابق وہ زندگی کرتا ہے۔ تو فکر سے مراد کیا ہے یہاں پہ خلاصے میں جو آپ لوگ بھی سمجھ گئے، فکر سے مراد عقیدہ ہے۔ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی انسان کو جڑے رکھنے والی چیز۔ اب ہمیشہ جس طرح جانوروں کو ہم پرچے کے ذریعے یا دیوار کے ذریعے یا کسی پول کے ذریعے باندھ دیتے ہیں تاکہ وہ جانور بھاگے نہیں، ادھر ادھر نہ جائیں، اسی طرح انسان کو عقیدے کے ذریعے باندھا جاتا ہے کہ وہ اپنے عقیدے سے ہٹے نہیں، اپنے عقیدے سے تجاوز نہ کریں، اپنے عقیدے سے تعدی نہ کریں اور اپنے عقیدے کے مطابق زندگی کریں۔ لہٰذا عقیدہ یعنی جوڑے رکھنا، باندھ کے رکھنا۔ کس چیز سے؟ یعنی جو چیز آپ اس عقیدے میں پڑھتے ہیں اس تعلیمات کے ذریعے باندھے رکھنے کو کہتے ہیں عقیدہ۔ یہ فکر سے مراد ہے یہاں پہ، یعنی ہم اور آپ اس عقیدے کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ سوال ہے کہ اب یہ عقیدہ جس کو آپ نے اپنے لیے اپنایا ہے، امکان ہے یہ عقیدہ صحیح ہو، امکان ہے یہ عقیدہ غلط ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اب پوری یونیورسل لیول پہ ہم اگر عقیدے کی بحث کرنے بیٹھے ہیں یہاں پہ، تو اس پوری دنیا میں دو طرح کے عقیدے ہیں آج۔ یا دیندار ہیں، یعنی کچھ لوگ دین کو مانتے ہیں، دین کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، دینی فرامین کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس پوری دنیا میں کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے بے دین ہے، وہ دین کو دینی تعلیمات کو تسلیم نہیں کرتے، وہ سب کچھ انسان کی بنائی ہوئی چیزوں کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ جیسے آج کے ایتھسٹ، آج کے ملحدین، آج 25% ملحد اس دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ ایتھسٹ لوگ 25% اس دنیا کی آبادی ہے جو بے دینوں والی زندگی بسر کرتے ہیں، یعنی ان کے یہاں دین کی کوئی اہمیت نہیں ہے، دینی تعلیمات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، دین کو ان لوگ تصور نہیں کرتے۔ لہٰذا اس بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں یہ جو عقیدہ ہے جو امکان ہے صحیح ہو، امکان ہے غلط ہو۔
اب وہ ہم اور آپ بیٹھ کر تشخیص دیں گے، پڑھیں گے، جب کتابوں کا مطالعہ کریں گے، جب پڑھتے ہیں، جب ریسرچ کریں گے، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جو عقیدہ ہمارا عقیدہ صحیح تھا یا میرا عقیدہ غلط تھا۔ دیکھیں، اس پوری دنیا میں ہم لوگوں نے کہا کہ ایک گروپ دینداروں کے ہیں، ایک عقیدہ بے دینوں کا ہے۔ ان میں سے دینداروں میں سے ایک عقیدہ اسلام ہے۔ کچھ لوگ ہیں اس پوری دنیا میں، 2 ارب لوگ ایسے ہیں جو اسلام کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، ان کی آئیڈیالوجی اسلامک آئیڈیالوجی ہے، ان کی فکر اسلامک فکر ہے، ان کا عقیدہ اسلام کے مطابق ہے۔ اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہندوازم کے پیروکار ہیں، یعنی ان کا عقیدہ، ان کی فکر، ان کا چلنا پھرنا، انتخاب، عمل سب ہندوازم کے مطابق ہے۔ اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو سکھزم کے، جینزم کے، ٹھیک ہیں، بدھزم کے پیروی میں ہے۔ کچھ لوگ ہیں بدھزم کو تسلیم کرتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو عیسائیت و یہودیت کو مانتے ہیں۔ تو یہ وہ ہیں جو دین کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، جن کی فکر دینداروں والی ہے، جو دین کو مانتے ہیں اور دین کی تعلیمات کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اب امکان ہے ان سارے ادیان میں کون سا دین صحیح ہے، کون سا دین غلط ہے، اس پہ بحث ہوگی، لیکن کلی طور پر اس دنیا میں یہ مانا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو دینداروں والی زندگی بسر کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو بے دینوں والی زندگی بسر کرتے ہیں۔ جیسے بے دین میں سب سے پہلے مولی تھے ایتھسٹ لوگ، جو نہ دین کو، نہ دین سے مراد یعنی نہ اسلام کو، نہ ہندوازم کو، نہ سکھزم کو، نہ بدھزم کو، نہ عیسائیت کو، نہ یہودیت کو، کسی کو یہ لوگ نہیں مانتے۔ سب کچھ کیا ہے، اپنے بنائے ہوئے قانون کے مطابق۔ ان کے یہاں سب کچھ انسان ہے، جو انسان بنائے گا، جو انسان اپنی سوچ کے مطابق قانون بنائے گا، اس کے مطابق ان کو زندگی بسر کرنا ہے۔ دوسرے اس میں بے دینوں میں مادہ پرست لوگ ہیں۔ میٹرلزم کے پیروکار بھی کیا ہیں، وہ دین کو نہیں مانتے بلکہ مادے کو اصل مانتے ہیں، مادے کو سب کچھ کہتے ہیں، اور مادے کے ہی پرستش میں میٹرلزم اور دنیاوی مادہ پرستی میں یہ لوگ غرق ہوتے جاتے ہیں۔ ایک مارکسسٹ ہے، مارکسزم کے پیروکار، یہ بھی بے دینوں والی فکر ہے۔ ہیومنسٹ یعنی انسان پرستی، جس طرح ہم اور آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، خدا ایک ہے، ایک اسلامسٹ یا اسلام کے ماننے والا ہے، یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اسی طرح ہیومنزم کے ماننے والے کہتے ہیں لا الہ الا انسان، کوئی خدا نہیں ہے سوائے انسان کے۔ دیکھیں کتنا خطرناک، یعنی سب کچھ انسان، یہ انسان ہے، اس کی ہی عبادت ہونی چاہیے، انسان ہے، اس کی باتوں پر عمل کرنی چاہیے، انسان ہے، اس کو سب کچھ ماننا چاہیے، قانون اس کے بنائے ہوئے پہ چلنا چاہیے۔ یہ ہیومنزم کی فکر ہے۔ ایک لیبرلزم ہے، لیبرل یعنی بی بند و بار، اسلامی اصطلاح میں نفس پرستی ہے، یعنی آپ کو جو پسند آئے، اپنے جو دل کرے وہ کرے، جو آپ کا دل کرے وہ کرنے کو کہتے ہیں لیبرلزم۔ یعنی لیبرل بن جائیں، بے حس بے غیرت بن جائیں آپ، دینی تعلیمات کے بحث میں لیبرل یعنی بے غیرت، ایسا انسان بن جائیں جن کا کوئی غیرت اور نہ ہو۔ تو یہ پوری دنیا میں پر اس بنا پر عقیدہ امکان ہے صحیح ہو، امکان ہے غلط ہو۔ جب ایسا ہے تو ہم اور آپ کو بیٹھ کر سمجھنا پڑے گا کہ بھئی وہ کون سے عقائد ہمیں اپنی زندگی میں اپنانا ہے جس کی بنا پر میری زندگی بہتر ہو سکتی ہے، وہ کون سے عقائد ہے جس سے مجھے پرہیز کرنا ہے تاکہ میں اس طرح کے گمراہ افکار سے نجات پا سکوں۔ یہ آج کی کلاس تھا، مختصر آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کرنے کی میں نے کوشش کی۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا بحث بھی آپ سب کے لیے مفید رہے۔ کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ گوگل میٹ پہ، یا ابھی بھی ہم لوگوں کے پاس 10 منٹس ہے، تو اگر آپ لوگ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ نمبر ہے، اس پہ آپ انشاءاللہ مجھے میسیج کیجئے، میں آپ کو وہ سائٹ بھی دے دوں گا اور کتاب بھی معرفی۔ باقی انشاءاللہ اپنے باقی دوست احباب کو بھی ان کلاسز میں بلائیے، دعوت دیجیے، لنک کو شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آج کے ان کلاسز سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ہم لوگ بھی اپنے حساب سے محنت کر کے آتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے بہتر ہوں، یہ ساری چیزیں مفید ہوں۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، دعاؤں میں یاد رکھیے، التماس سے دعا، خدا حافظ۔